बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है अहकामु दफ़निल मय्यित, मैयत के दफन करने के अहकाम, मैयत के दफन करने के मसाइल, यानी मैयत को जब दफन किया जाएगा उस वक्त कौन से मसाइल दरपेश आते हैं, उनका बयान इस सबक में आज होगा। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा है युसन्नु अन यकून उमुकुल क़ब्रि निस्फ़ क़ामतिन अलल अक़ल्लि फ़इन ज़ादा अला निस्फ़िल क़ामति काना अफ़ज़ल। कह रहे हैं कि सुन्नत यह है कि कब्र को गहरा किया जाएगा, यानी गहरा रखा जाएगा। निस्फ़ क़ामतिन अलल अक़ल्लि, यानी आदमी के निस्फ़ कद के बराबर। क्या है, यानी सुन्नत जो है कोई भी आदमी जो होगा उसके निस्फ़ कद के बराबर जो है कब्र को गहरा खोदा जाएगा। ये है युसन्नु अन यकून, ये कि हो कब्र उमुकुल कब्री निस्फ़ क़ामतिन अलल अक़ल्लि, यानी निस्फ़ कद के बराबर जो है कब्र की जो गहराई होनी चाहिए। फ़इन ज़ादा अला निस्फ़िल क़ामत, अब अगर निस्फ़ कद से भी ज्यादा कर लेंगे कान अफ़ज़ल, तो अफ़ज़ल है। यानी मसला ये है कि कब्र को जब खोदा जाएगा कम से कम जो है आदमी के निस्फ़ कद के बराबर जो है गहरी होनी चाहिए कब्र, और अगर उससे भी ज्यादा रखा जाएगा तो ये अफ़ज़ल है। लेकिन कम से कम आदमी के निस्फ़ कद के बराबर यानी नाफ तक कम से कम जो है कब्र की गहराई होनी चाहिए, ये सुन्नत है। अल-औला अन युजला अल-लहदु फिल क़ब्रि वला युशक्कु इल्ला इन कानतिल अर्दु रख़वतन। कह रहे हैं कि बेहतर यह है कि लहद रखी जाए कब्र, यानी कब्र जो है लहद वाली होनी चाहिए, जिसको हम बगल वाली कब्र भी कहते हैं। वला युशक्कु, और यानी शक वाली कब्र नहीं रखी जाएगी, इल्ला मगर ये कि इन कानतिल अर्दु रख़वतन, जब जमीन नरम हो। यानी अफजल जो है, बेहतर जो है वो ऐसी कब्र होनी चाहिए जो बगल वाली हो, जिसको हम कहते हैं कि लहद। और जो शक वाली कब्र है वो नहीं रखी जाएगी, लेकिन ये तब रखी जाएगी जब यानी कहीं जमीन नरम हो तो, और वहां पर ये कब्र यानी धंसने का खतरा हो, तो उस वक्त शक वाली कब्र ही रखी जाएगी। यानी अफजल क्या है, बगल वाली कब्र रख लेना, और शक वाली कब्र उस वक्त रखा यानी बनाई जाएगी जब लगे कि ये जमीन जो है नरम है, यहाँ पर कब्र के धंसने का खतरा है। ये समझ में आ गया। उसके बाद है यूज़उ अल मय्यितु फिल क़ब्रि मिन जिहतिल क़िबलति। कह रहे हैं कि मैयत को कब्र में किबले की साइड से रखा जाएगा। यानी मैयत को जब हम कब्र में रखेंगे, डालेंगे, तो किबले की साइड से उसको कब्र में रखा जाएगा। ये नहीं कि किबले के अपोजिट के साइड से लाएंगे, नहीं, किबले के साइड से मैयत को लाया जाएगा और उसको कब्र में रखा जाएगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद है अल्लज़ी यज़अल मय्यित फिल क़ब्रि यक़ूलु, और जो यानी मैयत को रखेगा कब्र में वो क्या कहेगा, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत पर इसको रखता हूँ। क्या है कि जो मैयत को कब्र में रखेगा, जो भी शख्स होगा, वो जब कब्र को यानी कब्र में मैयत को रखेगा तो उस वक्त ये दुआ पढ़ लेगा, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह। युवज्जहु अल मय्यितु फिल क़ब्रि नहवल क़िबलति अला जंबिहिल अयमनी। कह रहे हैं कि मैयत को यानी रुख किया जाएगा कब्र में किबले की साइड, यानी मैयत का रुख जो है कब्र में किबले की साइड होना चाहिए। अला जंबिहिल अयमनी, अला जंबिहिल अयमनी यानी दाएं पहलू में, मैयत को दाएं पहलू में रख कर किबले की साइड उसको मुंह रखा जाएगा और उसको ऐसे ही रखा जाएगा मैयत को कब्र में। ऐसा समझ में? तो ये मसला है। उसके बाद है तो हल उक़दुल कफनी बअदमा युज़अउ अल मय्यितु फिल क़ब्रि। कह रहे हैं कि मैयत के यानी कफन के जो बंधन है उसको खोला जाएगा, बअदमा युज़अउ अल मय्यितु फिल क़ब्रि, मैयत को कब्र में रखने के बाद। यानी मैयत को जब कब्र में रखा जाएगा उसके बाद उसके जो यानी कफन के बंधन है जो लगाए जिससे बांध दिया जाता है, तो उनको खोला जाएगा जब उसको मैयत को कब्र में रखा जाएगा। युस्तरु अल क़ब्रु इंद वज़इल मय्यिति फ़ीही इज़ा कानल मय्यितु उन्सा अम्मा इज़ा कानल मय्यितु ज़करन फला युस्तरु अल क़ब्रु। कह रहे हैं कि मैयत को छुपाया जाएगा इंद वज़इल मय्यिति फ़ीही, उसमें मैयत को डालते वक्त, यानी कब्र में मैयत को डालते वक्त जो है उसको छुपाया जाएगा। इज़ा कानल मय्यितु उन्सा, जब मैयत क्या होगी, औरत होगी, यानी जब मैयत औरत होगी तो उस वक्त क्या है, कब्र को ढांपा जाएगा। अम्मा इज़ा कानल मय्यितु ज़करन फला युस्तरु अल क़ब्रु, और जब यानी मैयत जो है मर्द होगा तो उस वक्त कब्र को ढांकने की जरूरत नहीं है। अब मसला क्या है कि जिस वक्त औरत अगर मैयत है, यानी कोई मुअन्नस मैयत है, तो उस वक्त जब उसको कब्र में डाला जाएगा तो पहले कब्र को ढांपा जाएगा। ये पर्दे का हुक्म है, यानी मरते वक्त भी इसको आसमान नहीं देखना चाहिए इस मैयत को,
اور ہماری عورتیں تو ایسے ہی چل رہی ہے، نہ کہیں یعنی پردہ کرتی ہے، نہ کچھ اور، ایسے ہی گھومتی رہتی ہے۔ یعنی میت کو جب قبر میں ڈالتے وقت بھی اس وقت جو عورت ہوگی اس کو اس وقت بھی ہم نے پردے میں رکھ کر اس کو قبر میں ڈالنا ہے، اور اگر مرد ہوگا تو اس کو پردہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ یسد القبر باللبین او القصب بعد ما وضع المیت فی اللحد او الشق، کہہ رہے کہ قبر کو بند کیا جائے گا جو کچی اینٹ ہے اس سے، او القصب یا جو ایسی لکڑی ہو جو کھوکھلی لکڑی ہو اس سے بند کیا جائے گا۔ بعد کب؟ بعد ما وضع المیت فی اللحد، جب میت کو لحد میں رکھا گیا وہ اس کے بعد، اب شق یا شق میں، یہ تو پہلے آ گیا کہ شق کسے کہتے ہیں اور لحد کہتے ہیں۔ اور جو لحد ہوتی ہے وہ سائڈ میں، یعنی قبر کو جب کھودا جاتا ہے تو سائڈ میں جو بنائی جاتی ہے قبر، اس کو یعنی ایک قسم کی ایک الماری سمجھ لو بنایا جاتا ہے، تو اسی میں رکھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لحد۔ اور جو نیچے ہی یعنی کھود دیا جاتا ہے، جہاں نرم زمین ہوتی ہے نیچے ہی یعنی ایک قسم کا صندوق جیسے بنا دیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شق والی قبر۔ اور جو سائڈ میں بنائی جاتی ہے یا بغل والی قبر بھی اس کو کہہ سکتے ہو، اور جو نیچے بنائی جاتی ہے اس کو شق والی قبر کہتے ہیں۔ یکرہ ان یصد القبر من الاجر والخشب الا اذا لم یوجد اللبن او القصب فلا کراہت، کہہ رہے کہ مکروہ ہے کہ قبر کو بند کیا جائے پکی اینٹ سے، او الخشب یا کسی یعنی ایسی لکڑی سے جو تخت کی طرح ہو، یعنی بالکل جس کا یعنی گمان ہو کہ اب ٹوٹے گا ہی نہیں، تو الا اذا لم یوجد اللبن او القصب فلا کراہت، اب جب یعنی کچھ نہیں پایا گیا، یعنی جو اینٹیں ہیں وہ کچی اینٹیں نہیں ملی، اسی اعتبار سے ایسی یعنی ایسی لکڑی نہیں ملی، تو جو یعنی کھوکھلی والی ہو تو تب اس کو یعنی اس سے بھی یعنی آپ دفن کر سکتے ہو۔ کل ملا کے جو ہے اصل میں پہلے جو ہے جب میت کو دفن کیا جائے گا تو افضل یہ ہے کہ ایسی یعنی اینٹ ہونی چاہے جو کچی ہو، اسی اعتبار سے ایسی لکڑی ہونی چاہے جو کھوکھلی ہو، تو اسی سے اس کو بند کیا جائے گا قبر کو، اس کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی۔ لیکن اب اگر یہ اویلیبل ہی نہیں ہو تو اس وقت اویلیبل کیا ہے؟ پکی اینٹیں ہیں، اسی اعتبار سے ایسی لکڑی ہے جو بہت مضبوط ہے یعنی جو کھوکھلی نہیں ہے، تو جب وہ اویلیبل نہیں ہے تو تب اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جس وقت دونوں موجود ہو تو اس وقت اسی کو رکھا جائے گا جو کچے ہو۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے بعد ہے، اور پھر اس وقت کراہت بھی نہیں ہے، یعنی جس وقت وہ موجود نہیں ہے جو کچی اینٹ ہے یا کھوکھلی لکڑی ہے۔ یستحب ان یحثو کل واحد من الذین حضروا دفنہ ثلاث حثیات من التراب بیدیہ جمیعا، کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ ہر ایک یعنی جو دفن کے وقت حاضر ہے ان میں سے ہر ایک کیا ہے؟ مٹی ڈالے 3 مٹھیاں، یعنی 3 مٹھی بھر کے مٹی ڈال دے اپنے ہاتھوں سے، یعنی جو بھی حاضر ہے دفن کرتے وقت، میت کے دفن کرتے وقت جو بھی حاضر ہے ان کو چاہیے کہ 3 مٹھیاں اٹھائے یہ جو ہے مٹی کی، اس کے بعد تینوں یعنی مٹھی بھر کر اس میں یعنی ڈال دے، کس میں؟ قبر پر ڈال دے۔ اور پہلے وقت کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ فِي الْأَوَّلِ، جس وقت پہلی ڈال دے گا اس وقت کہے گا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، یعنی پہلی وقت جب یہ مٹی ڈال دے گا تو پڑھ لے گا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ۔ وَيَقُولُ فِي الثَّانِيَةِ، اور دوسری مرتبہ جب ڈال دے گا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں آپ کو لوٹنا ہے، اسی سے آپ کو پیدا کیا گیا اسی میں آپ کو لوٹنا ہے۔ اور تیسری مرتبہ وَيَقُولُ فِي الثَّالِثَةِ، اور تیسری مرتبہ کہے گا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے آپ کو پھر دوسری مرتبہ نکالا جائے گا۔ اب کیا ہے؟ جو بھی میت کو دفن کرتے وقت وہاں پر موجود ہے ان کو چاہیے کہ وہ یعنی 3 مٹھیاں مٹی اٹھائے اور اس پر ڈال دے، لیکن اس کو الگ الگ کر کے ڈالنا ہے۔ جیسے پہلی وقت جب آپ یہ مٹھی بھر کے مٹی اٹھاؤ گے تو پہلے جب ڈال دو گے تو اس وقت کہو گے آپ یہ دعا منہا خلقناکم، یہ والی دعا، اور دوسرے وقت جب آپ ڈال دو گے تو اس وقت پڑھ لو گے دوسری دعا وفیہا نعیدکم، اور تیسرے وقت جب ڈال دو گے اور اس وقت پڑھ لو گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى، یہ دعائیں اس وقت ادا کر لینی ہے۔ ثم يحال التراب حتى يسد قبره ويجعل كسنام البعير ولا يجعل مربعا، کہہ رہے کہ اس کے بعد مٹی ڈال دی جائے گی یہاں تک کہ قبر بند ہو جائے، ويجعل كسنام البعير، اور اس کو بنایا جائے گا اونٹ کے کوہان کی طرح، کس کو؟ قبر کو، ولا يجعل مربعا، اور اس کو چکور نہیں بنایا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جب یعنی یہ ہم نے کام کیا ہے، اب قبر کو کیسے بنا دینا ہے؟ اونٹ کی کوہان کی طرح، چکور قبر کو نہیں بنا دینا ہے۔ تو اس کے بعد یحرم البناء علی القبر للزینۃ والتفاخر وکذا یکرہ البناء للاحکام، کہہ رہے کہ
جو حرام ہے یعنی قبر پر اس پر تعمیر کر لینا زینت کے لیے یا تفاخر کے لیے، اور اسی اعتبار سے جو ہے اس پر یعنی کچھ جو ہمارے یہاں آج کل جو مزار بنائے جاتے ہیں، کوئی بھی مر جاتا ہے تو پھر اس وقت بنائے جاتے ہیں مزار، اب بڑے بڑے مزار بنائے جاتے ہیں، تو کہہ رہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْبَيِّتِ وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْبَيْتِ لِأَنَّ الدَّفْنَ فِي الْبَيْتِ مِنْ خَصَائِصِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، کہہ رہے کہ مکروہ ہے گھر میں دفن کرنا، لأن الدفن فی البیت، چونکہ دفن کرنا گھر میں من خصائص الانبیاء علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام کی خصائص میں سے ہے، ان کے خصائص میں سے ہے، یعنی کسی بھی شخص کو اپنے ہی گھر میں دفن کر لینا یہ درست نہیں ہے، چونکہ اپنے گھر میں انبیاء کرام ہی علیہ السلام کو دفن کیا جاتا ہے، اس وجہ سے دوسرے اشخاص کو اپنے گھر میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ یجوز دفن اکثر من واحد فی قبر واحد عند الضرورت، کہہ رہے کہ جائز ہے ایک سے زیادہ بھی دفن کر لینا ایک ہی قبر میں ضرورت کے وقت، یعنی جس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہے، جیسے کبھی کبھار جیسے کورونا وائرس کے دور میں یعنی بہت سارے میتیں آ گئی، تو اس وقت یعنی ایک ہی قبر میں بہت ساری میتوں کو بھی دفن کر سکتے تھے، لیکن اذا دفن اکثر من واحد فی قبر واحد یستحب ان یفصل بین اثنین، یعنی بین اثنین بالتراب، کہہ رہے کہ جب یعنی ایک سے زیادہ دفن کیے جائیں گے ایک ہی قبر میں، تو اس وقت مستحب ہے کہ ان کے درمیان مٹی کے ذریعے ان کے درمیان فاصلہ رکھا جائے، یعنی ایک ہی قبر میں اگر بہت ساری میتیں دفن کرنی ہو تو اس وقت ان کے درمیان مٹی کے ذریعے اس کے درمیان جو ہے میتوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد الذی مات فی سفینۃ یغسل ویکفن ویصلی علیہ ثم یلقى فی البحر اذا کان البر بعیدا وخیف علی المیت التغیر، کہہ رہے کہ جو مر گیا ہو کشتی میں تو اس کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا، یہ تب ہے اذا کان البر بعیدا، جب خشکی دور ہو، وخیف علی المیت التغیر، اور ڈر ہو کہ اس کا یعنی اب تغیر ہو سکتا ہے، اس کی شکل چینج ہو سکتی ہے، کوئی اور حالت ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے کہہ رہے کہ پھر کیا ہے اس کو سمندر میں ہی ڈالا جائے گا۔ اب کیا ہے کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص کبھی سفر پر تھا، سمندری سفر پر، اب اس کی موت کہاں ہو گئی، یعنی اس کی موت اب کشتی میں ہی ہو گئی، کہہ رہے کہ اس کو وہیں پر غسل دیا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اگر یہ محسوس ہو رہا ہو کہ اب چونکہ ہمیں کہیں زمین نظر نہیں آ رہی ہے، اور اگر ہم اس کو زمین تک لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی لاش یعنی خراب ہو جائے، تو تب اس کو بہتر ہے کہ سمندر میں ہی اسی وقت پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد ہے یستحب الدفن فی المکان الذی مات فیہ، کہہ رہے کہ مستحب ہے دفن کر لینا اسی جگہ جہاں پر وہ مر جائے۔ کیا اسی جگہ مراد یہ ہے کہ یعنی جس علاقے میں مرا ہو اسی علاقے میں مرنا، جیسے کوئی ایک شخص ایک اپنے گاؤں میں مر گیا، اب اس کو دوسرے علاقے میں لے جایا جا رہا ہے، کہہ رہے کہ بہتر یہی ہے کہ اسی علاقے میں اس کو دفن کیا، یا کوئی باہر تھا اور ان کو پھر لاشوں کو وہاں سے واپس لا کر گھر پر دفن کیا جاتا ہے، کہہ رہے کہ یہ درست نہیں ہے، بہتر ہے مستحب ہے کہ اس کو اسی جگہ دفن کیا جائے جہاں پر وہ مرا ہو، یہی کہہ رہے کہ یکرہ نقل المیت اکثر من میل او میلین، کہہ رہے کہ اسی اعتبار سے مکروہ ہے میت کو منتقل کرنا 1 میل یا 2 میل سے زیادہ، یعنی 1 میل یا 2 میل سے زیادہ اگر میت کو منتقل کیا جائے گا دفن کرنے کے لیے، کہہ رہے کہ یہ مکروہ ہے، اس سے نزدیکی اگر اس کو دفن کیا جائے تو وہی بہتر ہے۔ لا ينبش القبر اذا كان المیت قد وضع لغیر القبلۃ، کہہ رہے کہ نہیں کھولی جائے گی قبر، یعنی قبر نہیں کھولی جائے گی جب میت کو قبلے کے مخالف رکھا گیا ہو، کہہ رہے کہ یعنی اس وقت اگر کبھی یعنی دفن کرنے والوں نے پھر آخر میں ان کو یہ پتا چلا کہ ہم نے میت کو کیسے رکھا، قبلے کے مخالف رکھا، کہہ رہے کہ قبر کو نہیں کھولا جائے گا۔ یہ مسئلہ پہلے ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد یعنی دفن کرنے والوں کو یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو میت کو قبلے کی طرف منہ کر کے رکھا ہی نہیں، تو ہم قبر کو کھول دیں گے، کہہ رہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس وقت قبر نہیں کھود دی جائے گی وقت اگر میت کو قبلے کے مخالف رکھا گیا ہو، بس اس کو پھر اسی حالت میں رکھا جائے گا، قبر نہیں کھولی جائے گی۔ اسی اعتبار سے قضا لا ينبش القبر اذا كان المیت قد وضع على جنبه الايسر، اسی اعتبار سے قبر نہیں کھولی جائے گی جب میت کو بائیں سائڈ رکھا گیا ہو، یعنی اس وقت بھی قبر نہیں کھولی جائے گی جس وقت دفن کرنے والوں کو پھر یہ احساس ہو گیا ہو اور یہ یقین ہو گیا ہو کہ اب ہم نے جو میت دفن کی تھی اس کو ہم نے بائیں سائڈ یعنی بائیں سائڈ میں ہم نے اس کو
دفن کیا تھا، کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قبر نہیں کھولی جائے گی بلکہ اس کو ایسے ہی دفن رکھا ہی جائے گا۔ تو اس کے بعد یجوز نبش القبر اذا دفن مع المیت مال، کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے قبر کو کھولنا اذا دفن مع المیت مال، جب میت کے ساتھ مال دفن کیا گیا ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قبر کھول دی جائے گی جب میت کے ساتھ کچھ مال ہو، یعنی کسی میت کے ساتھ کسی کو دفن کیا گیا تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کے یہاں تو انگوٹھی لگی ہوئی ہے یا اس کے جیب میں فلانی پیسے تھے، تو اس کو نکال دیا جائے گا۔ اس وقت قبر کھولنے کا حکم ہے کہ قبر کو کھول دیجیے گا اور اس کا یہ مال وہاں سے نکال دیجیے گا۔ اس کے بعد احکام زیارت القبوری، زیارت قبور کے احکام کیا ہے؟ تستحب زیارت القبور للرجال، کہ مستحب ہے مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کر لینا، یعنی قبروں کی زیارت کر لینا مردوں کے لیے جو ہے مستحب ہے، کرنی چاہیے، تو اس سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تکرہ زیارت القبور للنساء فی ھذا الزمان، کہہ رہے ہیں کہ مکروہ ہے قبروں کی زیارت کرنا عورتوں کے لیے اس زمانے میں آج کل کے دور میں عورتوں کا یعنی قبروں کی زیارت کر لینا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ تستحب قراءۃ سورۃ یاسین عند زیارت القبور، کہہ رہے کہ مستحب ہے سورہ یاسین کی قراءت کر لینا زیارت قبور کے وقت، یعنی قبروں کی زیارت کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر لینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ یکرہ وطء القبور بالاقدام، تو مکروہ ہے قبروں کو روندنا پیروں سے، تو ہمارے یہاں چونکہ پھر قبروں کو روندا جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے، گناہ ہے یہ۔ یکرہ النوم علی القبور، تو مکروہ ہے قبروں پر سونا، یعنی قبر پر سونا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بس قبر کو تکیہ بنا کر سو جاتے ہیں اور یہ ڈر ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ یکرہ قلع الحشیش والشجر من المقبرۃ، کہہ رہے کہ مکروہ ہے گھاس کاٹنا اور درخت کاٹنا قبرستان سے، یعنی قبرستان سے گھاس کاٹنا، اس اعتبار سے وہاں درخت کاٹنا جو ہے یہ مکروہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو میرے خیال سے ہمارا یہاں تک سبق ہو گیا، انشاءاللہ آگے پھر ہم اور ایک سبق پڑھ لیتے ہیں۔